अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आज की पहली स्टोरी एक चूड़ियों बेचने वाली के मुतालिक है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ये एक सब्सक्राइबर ने रावलपिंडी से मुझे सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात कभी बुलाए नहीं जा सकते। ऐसा ही एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में भी पेश आया था। मैं अक्सर रात को घर से बाहर वॉक करने जाता था और घंटों गलियों में या रोड पर वॉक करता था। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया कि इसके बाद मैंने दोबारा रात को वॉक करना ही छोड़ दिया। इस रात से पहले मुझे कभी जिन, भूत, चुड़ैल वगैरह पर यकीन नहीं था, लेकिन इस रात के बाद मेरा ये ख्याल बुरी तरह से बदल गया। अभी रात के 8 बज रहे थे। वो सर्दियों की रातें थीं, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता था और लोग जल्दी घरों में सो जाते। इसलिए रात के 8 बजे से ही हमारे मोहल्ले की गलियां खाली होना शुरू हो गई और लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। मैं हस्बे मामूल वॉक के बहाने चलता हुआ इस गली की तरफ जा रहा था। मैं रात को तकरीबन 1 घंटा रोज़ाना वॉक करता था और यूं ही बेमकसद गलियों में टहलता रहता। इस रात भी मामूल के मुताबिक मैं घर से निकलकर गलियों में वॉक कर रहा था। गली में चंद ही लोग थे। मैं इन सब को इग्नोर करता हुआ अपनी ही धुन में चलता जा रहा था। चलते चलते एक और गली में मैं आ गया। दूसरी गली में दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी है। मैं रुक कर पीछे देखा। मुझे अंधेरे में कुछ नज़र ना आया और मैं फिर से चलने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो। इस वक्त गली के बिल्कुल खाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ कोई और भी है। मैं सिर्फ 4 कदम आगे आया था जब किसी लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। इस बार मेरे कानों में कोई धोखा नहीं हुआ था। कोई लड़की सच में मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने तेज़ी से पीछे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने हाथों में चूड़ियों का एक टोकरा पकड़ा हुआ था। बस ये सब देखते ही मैं हैरत में रह गया कि इस वक्त ये लड़की कहाँ से आ सकती है, और वो भी इतनी खूबसूरत। शायद वो कोई चूड़ियाँ बेचने वाली लड़की थी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो साहब, ज़रा 2 घड़ी मेरी बात भी तो सुन लो। मेरा दिल भी बेईमान हो चुका था। एक तो मैं इस लड़की को इतनी रात वहाँ देखकर खुश हुआ था, दूसरा इस लड़की की बात सुनकर मैं मज़ीद बेचैन हो गया। मैंने इस लड़की का जायज़ा लेते हुए सोचा और उससे पूछा कि जी आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम। वो लड़की बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही थी। मैं तो खुशी से पागल होने लगा। पहला ख्याल तो मुझे यही आया कि शायद वो कोई जिस्म बेचने वाली लड़की हो। ये सोचकर मेरा मूड ऑफ होने लगा। इस लड़की ने मेरी बात का जवाब में कहा कि साहब मैं बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बेच रही हूँ, अपनी बीवी के लिए चूड़ियाँ ले लो। इस लड़की की बात सुनकर मैं खुश हो गया और उसने चूड़ियाँ मेरी तरफ बढ़ाईं। मैंने एक्सक्यूज़ करते हुए कहा कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करता। वो बोली कि कोई नहीं साहब, कभी तो शादी हो जाएगी, ये ले लो चूड़ियाँ और जब शादी होगी तो बीवी को पहना देना। मैं इस लड़की से यूं ही ज़िद करने पर हैरान रह गया। फिर मैंने अपनी आदत की वजह से कहा कि लाओ मुझे ये दे दो, मैं ख़रीद लेता हूँ, जिस पर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं यूं इसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। चाहे मैं अकेला था, मगर मैं इस लड़की की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहता था। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि फिर इसने अपना दुपट्टा उतार दिया और अब इसका जिस्म मुझे नज़र आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली कि साहब एक रात मेरे साथ गुजारो, यहीं पास में मेरा घर है। मैंने सपाट से लहजे में कहा कि जी नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। बस इसका जवाब दे ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। मैंने इस लड़की के पाँव देखे जो उल्टे थे। इसका मतलब कि वो कोई लड़की नहीं, कि वो इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। मैंने वहाँ से चले जाने में ही अपनी बेहतरी जानी। मैं तेज़ी से आयतल कुर्सी और कलमा पढ़ने लगा। बस देखते ही देखते इस लड़की की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। वो एक लंबे दांतों वाली बदसूरत चुड़ैल बन गई। उसने मुझसे कहा कि ये तुम जो पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैंने इसकी बात नहीं सुनी और आयतल कुर्सी पढ़ता रहा।
پھر میں نے وہاں سے اس گلی سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ چڑیل تیزی تیزی سے میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس کے منہ سے اب خون ٹپک رہا تھا اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اس قسم کی خوفناک لڑکی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ لڑکی ملی بھی تو مجھے کیسے ملی؟ رات کا وقت اور اکیلی گلی میں، اوپر سے چڑیل حملہ کرے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا دوسری گلی میں داخل ہوا، وہ چڑیل بھی میرے پیچھے پیچھے دوسری گلی میں آ گئی۔ مجھے لگا آج میری زندگی بچنا ناممکن ہے۔ بس میں دوبارہ سے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا اور جلدی جلدی سے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس پوری طرح سے پھول چکا تھا۔ میں وہی دروازے پر بیٹھ چکا اور ایک گلاس پانی میں نے پیا۔ اس رات کے بعد مجھے وہ چڑیل دوبارہ نظر نہ آئی اور نہ ہی میں نے کبھی دوبارہ اکیلے میں رات کو باہر جانے کی ہمت کی، اور نہ میں نے کبھی ایسی لڑکی کے خواب دیکھے تھے۔ یہ دوسری سٹوری بھی ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے جن کا نام شبانہ ہے۔ میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ سب کو بھی کچھ سبق حاصل ہو۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کے امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی تھی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہیں جو کہ باہول پور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ کا 19 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دی تھی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری خالہ مجھے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں جانے دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو۔ مجھے تو پہلے ہی نظر میں خالہ کا بیٹا بہت اچھا لگا۔ وہ تو بہت خوبصورت بھی تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سے لگے۔ ان کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے خالہ جو کہ اتنی خوبصورت تھی اس کے دام میں کیسے پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی۔ کیونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالو اور خالہ رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں اور سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک ہی منجی کے پاس سو جاتے تھے۔ سلمان میرے سے کافی انسیت ہو گئی تھی۔ پہلی رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اوپر چھت پہ جانے کا سوچا، لیکن اندر سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ نہ رہے ہوں اور میرے بارے میں کیا سوچیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگتی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہتے، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگ جاتے۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے خالہ بھی ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی جس کی کسی بھی عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ خیر اب میں دبے قدموں سے چھت پر جانے کا سوچ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے دبے قدموں سے چھت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدم کیے میں قدم اٹھا رہی تھی۔ میں چھت کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان غرا رہا ہو، یا جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور سے فرش سے رگڑ رہا ہوتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ خالو چرپائی پر لیٹے تھے اور خالہ ان کے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ جہاں تھی کہ میں وہیں کی وہیں ساکت کھڑی تھی۔ میرے قدم تو جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی پل بیت گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چرپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے۔ خالہ میری کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک سے میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں نے ایک دم سے اس کے بارے میں سوال کر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی خالہ نے بتایا کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو میں تیل ڈال دیتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے انسان کی کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان دوسروں کو اذیت دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کو پکڑ میں کبھی نہیں آنا، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو بے قصور ہوں، میں تو بلا وجہ کی سزا کاٹ رہا ہوں۔
اس دن کے بعد سے مجھے خالو سے ہمدردی سی ہو گئی، لیکن میں اس لیے الرٹ ہو گئی کہ زیادہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے یا وہ مجھے نقصان نہ پہنچا جائے۔ یہ اگلی کہانی احمد رانا نے سینڈ کی ہے۔ یہ کہانی ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے کی ہے۔ ایک دن اس کے دوستوں نے اسے شرط لگائی کہ آج اگر تم اسکول میں سفیدے کے درخت کے پاس جا کر دکھاؤ تو ہم تمہیں پیسے دیں گے اور انعام کے طور پر ہوں گے۔ اور اس درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سایہ ہے، لیکن وہ لڑکا وہاں جانے کو راضی ہو گیا۔ اس کے بتانے کے مطابق جب وہ وہاں گیا تو وہاں درخت کے پاس جا کر اس نے گنگنانا شروع کر دیا۔ کچھ لمحے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ وہاں کوئی ہے اور اس درخت پر اس کے ساتھ ساتھ گانا گا رہا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا، ارد گرد دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز اونچی ہونے لگی اور ایک دم اس کے ساتھ تیز ہوا چلنے لگی، اور وہ ہوا اس قدر تیز تھی کہ اس جوان آدمی کو اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹکنے لگی۔ تب اس نے ڈر کے مارے کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، مگر وہاں پہ کوئی نہیں تھا اس کی مدد کو۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تب اس لڑکے نے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا اور آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بے ہوش ہو گیا اور صبح لوگوں کو اسکول کے دروازے کے پاس ملا۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ رات کو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس وقت کے بعد سے اس کے چہرے سے ڈر صاف ظاہر تھا، اور اس دن کے بعد اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ ایسا کام بالکل نہیں کرے گا۔ یہ نیکسٹ ریئل انسیڈنٹ بھی ایک سبسکرائبر نے سینڈ کیا ہے، جن کا نام مجھے انہوں نے نہیں لکھا۔ میں آپ کو انہیں کی زبانی سناتی ہوں۔ یہ 17 کی دہائی کی بات ہے کہ یہ کوئی آج کل کا واقعہ تو ہے نہیں تھا۔ اس نے کراچی میں موجود امریکن لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا گیا۔ کام کا کام اور بس کام ہی سے کام تھا اسے۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا، اور وہ واحد کفیل تھا۔ کام کے دوران اس کو ایک وائٹ امریکن مائیگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں کے بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ یہ 83 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوش پاش زندگی گزار رہے تھے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے اس کو واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آ کے امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کے بعد طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندھے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر اس کو پہنچنا تھا۔ اس نے بمشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم اور اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اس سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے، ماں باپ کون ہیں، یہ سب کچھ وہ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کر رہا ہو۔ ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ مدم مدم وہ تمام لوگ جن کے ہونے کی ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دل میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ کون سا اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ 4واں دن، 5واں دن اور آج 6واں دن۔ غلطی سے آج ڈاکیہ نے دروازہ کھولا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا کہ ان کا اخلاق پوچھتا جائے، اور وہ ہمیشہ ڈاکیہ کو دیکھتے تو اہل حوال پوچھتے تھے۔ ڈاکیہ نے کھلی آنکھیں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور انہیں اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں ان کو ہوش آیا تو کینٹکی کے ایک ہاسپٹل میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن رات، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ انہوں نے گھر بسا لیا ہوگا اور اسے بھول گئے،
اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکن زندگی میں بزی ہو گیا ہوگا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا اسے وقت نہیں۔ وہ ناراض ہو گیا اور انہیں ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا ان کے انتقال بھی ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، آخری وقت تک وہ انتظار کرتی رہیں کہ ایک دن ان کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر ضرور لے کر آئیں۔ آج اس واقعے کو 33 ایئرز ہو گئے ہیں۔ مسٹر صدیقی اور ان کا نام جو کہ ہمیں پورا نہیں جانتا، آج بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ اسی سینٹر میں ایک پاکستانی آتا تھا، اس کا نام شاہد ہے۔ شاید انہیں وہ دیکھتا اور انہیں شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے بھی نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترتیب سوجی کہ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے کر گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی، آج تو جیسے وہ باہر کو نکل آئیں۔ نرس ان کو چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی ہے، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمل میں چاوت کی مقدار زیادہ ہے یا ان کے آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگا لیا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلی 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب ان 33 ایئرز کے بعد فیملی کو تلاش کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصویریں کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اور ان کی بہن امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے، ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور و تکبر کس بات پر کرے۔ چلتے پھرتے نظام میں سے قدرت ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر کر دیتی ہے۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو غرور اور تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے بہت عبرت والی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔